वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क। आमीन आमीन सुम आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये दुरूद पाक, हमारा ये इखलास और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाए और इसके सदके अल्लाह ताला हम सब को नूर मुस्तफ़ा, रहमत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा और शिफ़ात मुस्तफ़ा वाला बनाए। ये हमारी नीयत है। अल्लाह ताला हमें उठने से पहले पहले हमारी नीयत और हमारा अजर अता फरमाए और हमें इस पर कायम रहने वाला बनाए। तो हदीस मुबारका हम मुतालिया कर रहे हैं मिनहाजुस सवी से और बाब है फ़स्ल फ़िल इस्लाम। इस्लाम का बयान हो रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब मुस्लिम हैं। इस रिश्ते से हम मुस्लिम हैं क्योंकि हम इस्लाम के घर के अंदर रहने वाले हैं और हमारा ये पहला रिश्ता है। ये बात नोट करें, हमारा खूनी रिश्ता से ज़्यादा जो अहम है वो हमारा इस्लामी, हमारा दीनी और नूरानी रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता इस्लाम के नाते से है और इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ दीन है, घर है। तो जो भी रिश्ता हमारा इस्लाम के नाते से होगा ना, इस्लाम के दर से होगा, ये बात नोट करें, वो रिश्ता दायमी होगा। वो रिश्ता दायमी होगा, वो अबदी होगा और वो अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। तो हम खुश नसीब हैं, ये अंदाज़ा करें। पहले तो ये पॉइंट नोट करें, हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह ने हम सब को रहने के लिए एक घर, इस्लाम का दीन दिया हुआ है। इस तरह अल्लाह ताला ने हमें दीनी रिश्ते से, इस्लामी रिश्ते से, नूरानी रिश्ते से, ईमानी रिश्ते से अल्लाह ने हमें आपस में जोड़ दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं? जिस तरह आप एक घर में रहने वाले एक फैमिली समझते हैं, एक फैमिली है, तो इसी तरह जो इस्लाम के घर के अंदर रहते हैं ना, जो मुसलमान है, ये पॉइंट नोट करें, जो मुसलमान है ना, जो इस्लाम के घर के अंदर रहते हैं, अल्लाह की नज़र में वो सारे एक कुनबा हैं। आप समझ रहे हैं? हम सारे एक कुनबे से हमारा तल्लक है। हमारे कुनबे का नाम है मुसलमान और ये इस्लाम के घर के अंदर रहने से हम एक कुनबे वाले हो गए और वो है इस्लाम। और हमारा रिश्ता क्या हुआ? इस्लामी। और इस इस्लाम के घर में हम अल्लाह के नूर की तरफ हम मुजाहिदा करते हैं, तो हमारा रिश्ता फिर नूरी भी हुआ। इस लिहाज से हमारा रिश्ता फिर रूहानी भी हुआ। इस लिहाज से फिर हमारा रिश्ता ईमानी भी हुआ। फिर इस लिहाज से हमारा रिश्ता दीनी और कल्बी भी हुआ। इस लिहाज से फिर हमारा रिश्ता दायमी और अबदी और रदी अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ। इसलिए जो हमारा रिश्ता है ना दीनी, ये तमाम रिश्तों से अल्लाह की नज़र में, मैं कह रही हूँ, कुरान की नज़र में ये दीनी, ये ईमानी, ये रूहानी रिश्ता ही दायमी होता है और ये ही असली रिश्ता होता है, क्योंकि ये मुत्तकी होने का रिश्ता है, ये अल्लाह की तरफ जिहाद करने का रिश्ता है। और जब हम अल्लाह के पास जाएंगे ना, जिस तरह हम यहाँ बैठे मिलकर बैठते हैं एक जमात की शक्ल में, हम एक जमात हैं, एक मुजाहिदा करने वाले लोग हैं, जो हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफ़ा की तरफ मिल के कोशिश कर रहे हैं ना। तो हशर के दिन अल्लाह जब हमें उठाएगा तो एक ग्रोह की शक्ल में उठाएगा, एक जमात की शक्ल में उठाएगा। आप ये पॉइंट नोट करें, जो बंदा जिस जमात के साथ दुनिया में होता है ना, उसी जमात के साथ अल्लाह ताला हशर में उसको उठाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में देखें, आज हमें मशवरा दिया है बार बार, कूनू मा सादिकीन। अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम है ना, अल्लाह कहता है उनके साथ हो जाओ।
तवासो बिलहक व तवासो बिसब्र वालों के साथ हो जाओ। आज अल्लाह कहता है अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर वालों के साथ हो जाओ, जो मिल के रुकू करते हैं, जिक्र करते हैं ना, जिक्र वालों के साथ हो जाओ, ताकि तुम हशर में भी जब जाओ तो जो तुम्हारी दुनिया में सोहबत थी ना, वही हशर में हमारी निस्बत होगी। ये पॉइंट नोट करें, जिस सोहबत में हम दुनिया में बैठते हैं ना, इसको आप ऐसे ही ना लें कि हम ऐसे ही बैठ गए आके, तो मैं वहाँ भी गई तो वहाँ भी गई तो मैं ऐसे ही यहाँ आ गई। मैं आपको बताऊँ ये ऐसे ही नहीं होता। अल्लाह ताला आपको वो सोहबत देता है, या उस सोहबत में आपका दिल लगता है, या उस सोहबत में आप बैठते हो, या आपको सुकून उस सोहबत में मिलेगा जिसको हशर में अल्लाह ने आपकी निस्बत बनाना होता है। आप देखें कि कहीं हम सोहबत में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, वहाँ हमें सुकून नहीं मिलता। तो वो इस वजह से नहीं मिलता, दिल नहीं लगता, क्योंकि वो सोहबत हमारी निस्बत नहीं होती। तो जिस महफिल में, जिस सोहबत में, जिस उस्ताद के साथ आपका दिल लग जाए ना, जहाँ आपको सुकून मिल जाए, जहाँ आपके बेकरार दिल को करार आ जाए, रूह सुकून में आ जाए, दिल सकीने में आ जाए, और दिल दिल तड़पे, दिल मचले, रूह बेचैन हो कि मुझे जाना चाहिए, तो आप समझ लें वही सोहबत आखिरत में मेरे लिए निस्बत होगी, और उन्हीं के साथ अल्लाह ताला मुझे उठाएगा हशर में, जिनकी सोहबत में आज उसने मेरा दिल लगाया हुआ है। ये पॉइंट नोट करें, ये बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि दिल लग नहीं सकता जब तक रूह को अंदर से सुकून ना मिले। और मैं आपको बताऊं, रूह को सुकून कभी मिल नहीं सकता जब तक पीछे अल्लाह का इज़्न और हुक्म ना हो, क्योंकि रूह जो है ना, हमारी जो अंदर रूह है वो अमरे रब्बी है। मैं आपको बताऊं, तो रूह जो है हमेशा पाक निस्बत, पाक सोहबत ढूंढती है, और रूह को सुकून ही उस सोहबत में आता है जो पाक हो, सच्ची हो, सच्ची हो। आप किसी सोहबत में बैठ भी जाए ना जाके, तो आपकी रूह अंदर से आपको बता रही होती है ये सोहबत सही नहीं है, यहाँ मुझे सुकून नहीं आ रहा, यहाँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो जब रूह अंदर से सिग्नल देती है ना, आपको अंदर से सिग्नल आते हैं रूह की तरफ से कि यहाँ मुझे सुकून मिला है, यहाँ मुझे नूर मिला है, यहाँ मुझे ग़िज़ा मिली है, यहाँ मुझे सकीना मिल रहा है, तो फिर समझ लें वही अल्लाह का कनेक्शन होता है आपसे। वो सोहबत ही, जब रूह अंदर से इंडिकेशन देती है ना, तो समझ लें वही सोहबत आपका अपने रब से राबता है। तभी रूह को फिर अंदर से मिलता सकीना है। जब रूह को सकीना मिलता है, जब रूह का अपने रब से राबता जुड़ता है ना, तो रूह फिर उसकी मार्फा आपको भेजती है, आपके दिल दिमाग को सुकून मिलता है, तो फिर आप उस सोहबत में बैठने वाले बन जाते हैं। और यही देखें, यही शहादा है। शहादा का मतलब ही ये है कि उस सोहबत को ढूंढो जिसकी तुम्हारी रूह अंदर से शहादा दे। ये पॉइंट नोट करें। आपको समझ आ रही है? मैं अभी तक देखें शहादा पे ही हूँ, क्योंकि शहादा पूरी जिंदगी का एक वादा है। आप समझ रहे हैं? हम इसको कैसे जुबानी दावा करके तो निकल जाएं, ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आती कि हमने शहादा को सिर्फ एक कलमे की हद तक रखा हुआ है, एक जुबानी दावा बस। हालांकि शहादा हमें वो सोहबत ढूंढनी है, वो सोहबा, उस सोहबा में हमें बैठना है। शहादा का मतलब ये होता है उस सोहबा में बैठो, उस निस्बत में बैठो, उस मोहब्बा में बैठो, उस तरबिया में बैठो जहाँ से तुम्हारी रूह अंदर से शहादा दे, हाँ मैंने यहीं बैठना है, मुझे यहीं से नूर मिल रहा है, मुझे यहाँ से हिदायत मिल रही है, मुझे यहाँ से ग़िज़ा मिल रही है, मुझे यहाँ से मोहब्बत अल्लाह की मिल रही है, तहारत और हशीयत मिल रही है। शहादा का मतलब ये होता है अब अपनी रूह की शहादा को ढूंढो, रूह की ग़िज़ा को ढूंढो। ये जो दावा किया है ना,
اب جیسے میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دوں، دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بڑا اچھا کھانا پکانا آتا ہے، اب ڈھونڈو پھر کہاں سے میں نے بازار سے اچھی سبزی لے کے آنی ہے، اچھے مسالے لے کے آنے ہیں، اچھی چیزیں لے کے آنی ہے، اب میں نے اچھی سی ہانڈی بھی بنانی ہے۔ خالی دعویٰ کر کے میں نے بیٹھے نہیں رہنا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے بڑے آرام سے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دعویٰ کرنے کے بعد ہماری دوڑ شروع ہو جانی چاہیے تھی، دوڑ شروع ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میں نے شہادہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اب میں نے شہادہ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ایسے عمل ڈھونڈنے ہیں جس سے میری روح کو سکینہ ملے، میری روح کو نور ملے، میری روح کو غذا ملے، میری روح کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے، میری روح کا میرے رب سے رابطہ جڑے۔ اب ہی تو میرا دوڑنا شروع ہوگا۔ جب میں نے دعویٰ کر دیا ہے اس کے بعد تو میری جہادہ شروع ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو دعویٰ کر کے تو دعوے سے ہی ہم مکرے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں نے زبانی کہہ دیا تو مجھے زبانی کہنے سے جنت مل جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں زبانی کہنے سے تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ تو کہا اللہ کو میں نے زبانی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زبانی کہہ دیا تو میرا کہنا اتنا طاقتور ہے کہ اب میں سیدھا جنت میں ہی اتروں گا جا کے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے جو تو نے زبانی کہا ہے اب تو اس طرف دوڑنے والا بھی بن، اب تو اس کو ڈھونڈنے والا بھی بن، اب تو اس کے لیے جہاد کرنے والا بھی بن۔ اب ڈھونڈ کے لا کہ میں نے لا کہاں کہاں میں نے چھوڑنا ہے، لا تتبع خطوات الشیطان، اور میں نے لا پہ کہاں کھڑے ہونا ہے۔ ہر جگہ تو آپ سودا نہیں لیتے نا، اسی طرح اللہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے لا کہنے کے بعد ہر جگہ نہ بیٹھ جانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کا سودا نہ لینا۔ مجھے لا کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ، اب تم نے شیطان سے سودا نہیں لینا، رحمان کا سودا لینا۔ اور رحمان کا سودا جب لوگے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا تحزن۔ جب تم میرا سودا لوگے نا رحمان کا تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے غم اور خوف دور کر دوں گا اور تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالوں گا، اور پھر تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابیاں دوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اگر کلمہ کا شہادہ کو ہم ختم کرنے سے پہلے اگر اس کو ایک نظر دیکھ لیں، شہادہ کی جو سمری ہے وہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ شہادہ آپ کو میں بتاؤں اس کی ابتدا ہماری دنیا میں آتے ہی اس کی ابتدا ہے اور انتہا ہماری موت تک ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، ہم نے شہادہ کیا کہ چھوڑا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہم آئے تھے تو ہم کلمہ گو تھے، اور جب ہم جائیں گے تو ہم کلمے والے، کلمے کا نور، کلمے کی شہادہ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ گویا اسی لیے کہتے نا ایمان پر خاتمہ ہو، کہ جو دعویٰ میں نے شروع میں کیا تھا نا محمد رسول اللہ کا نور میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساتھ لے کے جانی ہے، میں نے خالی زبانی دعویٰ نہیں لے کے جانا، میں نے کیا لے کے جانا ہے؟ اب میں آپ کو خلاصتاً بتانے لگی ہوں۔ شہادہ کی میں نے سمری لکھی، اس کا خلاصہ لکھا کہ شہادہ ہے کیا اوورال۔ اب میں پورا جتنے بھی ہمارے لیسن ہوئے ہیں اگر اس سارے کی آپ کو مختصر ترین اس کا میں خلاصہ بتاؤں تو وہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں قرآن سے، حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ شہادہ صرف ایک زبانی کلمہ نہیں ہے جیسے کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر یہ زبانی میں نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے میں مسلمان ہوں۔ حالانکہ اصل میں شہادہ ہے کیا؟
शहादा अल्लाह और बंदे का एक रिश्ता है, ये पॉइंट नोट करें। अल्लाह और बंदे का रिश्ता ही शहादा का है कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो हमने दुनिया से रिश्ता तोड़ा, नफ्स से रिश्ता तोड़ा, शैतान से ताल्लुक तोड़ा, इल्लल्लाह के साथ हमने रिश्ता जोड़ा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार हो गए। तो आप मुझे बताएं, हमें ये सेंस, हमें ये तालीम दी जाती है जब हम शहादा कहते हैं? हमें तो सिर्फ इतना कहा जाता है कलमा पढ़ लो और फिर उसके बाद नमाज पढ़ लो और फिर कुरान पढ़ लो। हर चीज़ पढ़ी हुई है हमने, आप समझ रहे हैं? हमने किसी भी चीज़ को ना तो हमने समझा है और ना ही हमने उससे अपना तज़किया किया है, ना उससे हिदायत ली है और ना ही हमने उसके रास्ते पर, हम रास्ते पर चले हैं। इसलिए हमारे हर चीज़ जो है ना, हर इबादत, हमारी दुख की बात है वैसे ये, हर इबादत को हमने ज़ुबानी कलामी रखा हुआ है। कुरान ज़ुबानी है, नमाज भी ज़ुबानी रखी हुई है और शहादा भी ज़ुबानी रखा हुआ है। हालांकि शहादा एक रिश्ता है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान पहला रिश्ता जो अल्लाह और बंदे के दरमियान कायम होता है वो शहादा है। और फिर जब हम ला कहते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं। शहादा के बाद हम मुसलमान होते हैं कि हमने दुनिया से अपने आप को मोड़ा और अपने रब की तरफ तवज्जो कर ली। जैसे हम कहते हैं ना नमाज की नियत, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाज़ी, अल्लाह की तरफ मैंने रुजू कर लिया। इलाहा कहा तो मैं अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो गया और ये कहा कि मैंने अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना, मैंने इलाहा अल्लाह की अहकाम, आयात और हदूद के पीछे जाना। फिर आप मुसलमान हो गए, तब आप मुसलमान होते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं बार बार आपकी बेस की तरफ आ जाती हूँ, आपने नोट किया? क्योंकि मुझे ये फील होता है कि हमारी बेस है ही नहीं। जैसे हम ना जुबानी मुसलमान बने हुए हैं, इसीलिए हम पलवानी मुसलमान हैं। आपको पता है पलवानी मुसलमान क्या होते हैं? जो जुबानी होते हैं, बस दावे ही दावे। अमली, हकीकी और मुत्तकी और मुजाहदे से हम बिल्कुल बेखबर। इसलिए तो जब हम कहते हैं ला तो हमने रिश्ता अल्लाह से बनाया, जब कहा इलाहा तो हम मुसलमान हो गए। और फिर इल्लल्लाह जब हमने कहा तो हमने रब को दिया वादा दिया। आप सोचें, आपको पता है ये कि आप अल्लाह को वादा दे रहे हैं, कौल दे रहे हैं, कौल दे रहा हूँ मैं अल्लाह को, अपने रब को कौल दे रहा हूँ कि या अल्लाह मैं इस कौल को अब निभाऊंगा, मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पे चल के दिखाऊंगा। हमने चलना कैसे जब हमें शऊर ही नहीं है? इल्ला क्या है, इल्ला क्या है, इलाहा क्या है, जब हमें शऊर ही नहीं है। हमने तो सारा ये जुबानी एक लिया हुआ है, जबकि ये सारा एक अमली मुजाहदा है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमने जुबानी लिया हुआ ना, इसलिए हम जुबानी मुसलमान हैं। मैं आपको बताऊं, हम अमली, हम कौली फेली मुसलमान, हम फेली मुसलमान, मुजाहदे वाले मुसलमान, तकवा वाले मुसलमान हम नहीं हैं। क्योंकि जो दावा हमने किया हुआ है ना वो सिर्फ कौली है, तो इसलिए हम मुसलमान भी सिर्फ कौली हैं। अगर हमारा दावा अमली होता ना, ला इलाहा इल्लल्लाह अमली होता और फेली होता, तो आज हम मुसलमान भी होते, मुत्तकी भी होते, मोमिन भी होते। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि तू सभी कुछ है, मुझे बता मुसलमान भी है कि नहीं। तो हम इसलिए सही मुसलमान नहीं बने कि हमने शहादा का रिश्ता, शहादा का वादा और शहादा की जो हकीका है उसको नहीं समझा। इसलिए होता पता क्या है कि होता पता क्या है हमारे साथ, ला कह तो देते हैं इलाहा, मेरा कोई इलाहा नहीं, लेकिन ला कहने के बावजूद हम ला तत्ताबी हुतुवात शैतान,
शैतान के कदमों की पैरवी नहीं छोड़ते, तो फिर हम अपने वादे में झूठे, दावे में हम झूठे हो जाते हैं, और फिर झूठे मुंह से अल्लाह को कह रहे होते हैं, ला तो ज़िग ला तो अहिजना, या अल्लाह मुझे ना पकड़, मुझे ना गुमराह होने देना। तो अल्लाह कहता है तू भी तो छोड़, मुझे कहता है ना पकड़, खुद शैतान को पकड़ा हुआ। आपको समझ आ रही है? तो ये सारी हकीकतें हमें समझाती हैं, हमें समझ आती है कि हमने ला को ही नहीं समझा, इसलिए हमें कोई पता ही नहीं कि इलाहा क्या है और इल्लल्लाह क्या है। तो शहादा क्या है? अल्लाह से मेरा रिश्ता है, मेरा वादा है, मेरा दावा है, और इससे फिर मैं हुआ मुसलमान, और फिर इससे मेरे दिल को क्या मिली? तहारा, तहारत मिली मेरे मन को। जब मैंने वादा दिया, दावा दिया, रिश्ता कायम किया अपने रब से, तो मैं तहारत वाला हो गया, तहारा वाला, मन पाक और नीयत साफ वाला हो गया, क्योंकि मैंने दिल से दुनिया का सब निकाल दिया ना। दुनिया की ख्वाहिश निकाल दी, दुनिया की मोहब्बत निकाल दी, दुनिया की चाहतें निकाल दी, दुनिया की जीनतें निकाल दी, मैंने दुनिया के जज्बात, ख्यालात सब निकाल दिए, तो मेरा मन फिर हो गया पाक, मेरा मन हो गया तहारा वाला। लेकिन आप मुझे बताएं, हम कितनी बार कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमें तहारा नसीब क्यों नहीं होती? इसलिए कि हम कलमे तहारा हमें इसलिए नसीब नहीं होती कि हमने कलमा को समझा ही नहीं। हमने कलमा का दावा तो किया है, लेकिन हमने वो रिश्ता निभाया ही नहीं। हमने अपने रब को वादा तो दिया है, लेकिन इस कौल पर अमल करके कभी दिखाया ही नहीं। और आप सोचें, अगर ये वाला शहादा, इस तरह का जुबानी शहादा लेके हम मर जाते, तो क्या हशर होना था कब्र में। जुबानी दावा लेके कब्र में उतर जाते, तो वहां तो लग पता जाना था। जब फरिश्तों ने आके पूछना था तेरा दीन क्या है, कब्र में फरिश्तों ने पूछना था, तो जिसने दीन का ये रास्ता लिया ही नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने तो कहना था मुझे पता ही नहीं मेरा दीन क्या है, मैं तो बस जुबानी कलामी दावे करता था, जुबानी कलामी कुरान पढ़ता था, मुझे तो पता ही नहीं दीन क्या है। जब फरिश्तों ने आके पूछना था कि तेरा रब कौन है, हमें पता ही नहीं होना था रब है कौन, ना जाना ना माना पहचाना, पता ही नहीं होना था। क्योंकि जुबानी दावा जो होता है ना, वो याद नहीं रहता बंदे को। जैसे होता है ना, इधर बात मैंने क्या की थी, इधर क्या की थी, बात हो भी ना सच्ची तो बंदे को भूल जाती है। बात याद वो रहती है जो सच्ची हो, हकीकी हो और अमली हो। ऐसी बात है कि नहीं? अगर हम झूठी बातें करते हैं ना, तो वो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, पता नहीं मैंने क्या कहा था। तो जब हम सारी जिंदगी सिर्फ जुबानी दावा करके जाते, ना हमने इस वादे को, रिश्ते को निभाया होता, ना ये वादा हमने अमल करके दिखाया होता, ना हमने शहादा का जायका चखा होता, ना हमने मुजाहिदा किया होता, कब्र में फरिश्तों ने आके पूछना था कि माँ दीनू का, मन रब्बू का, हमें पता ही नहीं होना था। कुछ करता था वहां पे, मैं तो जुबानी कलामी पढ़ता था, नमाजें, जुबानी कुरान पढ़ता था, अमली तौर पे तो मैंने कोई मुजाहिदा नहीं किया। आपको पता है, हमें कब्र में हमारे सवालों के कोई जवाब आने ही नहीं थे। और फिर जब फरिश्ते ने तीसरे सवाल पे फैसला होना था, तीसरा सवाल क्या होना था, ये जो है, ये जो शख्स है, माँ कुंता तकूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आएंगे और फरिश्ता कहेगा कि इनके बारे में तू क्या कहा करता था दुनिया में। तो आप सोचें, जब हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सुन्नत, ना शरीयत, ना इताअत, ना मोहब्बत, ना इत्तबा, कुछ भी ना किया, कब्र में जब फरिश्ते पूछते कि तुमने इनके बारे में क्या था तेरा एक अकीदा, हमने कहा मैं तो नहीं पता, क्योंकि जब अमली तौर पे किया ही नहीं है, रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम ही नहीं किया, इत्तबा किया ही नहीं है, तो कब्र में वो बंदा पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन हस्ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शहादा इतनी गहरी चीज है। आपको समझ आ रही है मैं क्यों बार बार शहादा पे आ जाती हूँ? शहादा ही कब्र में होगी, कब्र में शहादा पे फैसला होगा। फरिश्ते आके ना आपसे शहादा ही पूछेंगे, तेरी क्या शहादा थी, तेरा दीन क्या था, उसकी शहादा बता, तेरा रब कौन था, उसकी शहादा बता, ये कौन है, इसकी शहादा बता।
تو جس بندے نے شہادہ پہ عمل ہی نہ کیا ہوگا وہ نہ اسلام کے بارے میں بتا سکے گا. میں اسلام کے گھر میں رہا ہی نہیں، میں نے تو دین کی دیواروں کو قائم کیا ہی نہیں. اس بندے کو یاد ہی نہیں ہوگا میرا دین کیا تھا، کیونکہ دین کا رستہ ہی نہیں لیا، تو یاد کیسے ہوگا؟ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو ہم عمل بھی کرتے ہیں نا، ادھر حسد کیا، ادھر کینہ، ادھر بغض، ادھر لڑائیاں، ادھر دنگے، ادھر فساد، ادھر غیبتیں، وہ سارا عمل ہم ادھر ہی اپنے حالی کر کے جائیں گے، برباد کر کے جائیں گے. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ ہمارے اعمال جب ہم غیبتیں، حسد، چگلیاں، لڑائیاں، دنگے، فساد کرتے ہیں نا، وہ اعمال ہمارے ادھر کے ادھر ہی ضائع ہو جاتے ہیں. شہادہ ساتھ نہیں جائے گی. شہادہ تو وہ ساتھ جائے گی جس کو ہم نے قائمہ کیا ہوگا زندگی میں. میں نے شہادہ کو قائمہ کیا ہے، میں نے شہادہ کا رشتہ نبھایا ہے، میں نے شہادہ کا وعدہ نبھایا اپنے رب سے. میں نے شہادہ کے بعد طہارا، اپنے من میں طہارت، من کو پاک کیا. میں نے شہادہ کہنے کے بعد یہ راستہ لیا. میں نے شہادہ کہنے کے بعد اپنے رب کے راستے میں مجاہدہ کیا. میں نے شہادہ کہنے کے بعد کوئی استاد لیا، کوئی مرشد لیا. پھر میں نے شہادہ کا ذائقہ لیا. پھر میں نے شہادہ کو اپنی زندگی میں قائمہ کیا. پھر شہادہ سے میں نے برکہ لیا. پھر شہادہ سے میں نے اللہ کی محبت کو لیا. پھر شہادہ سے میں نے اللہ کی رسول کی اتباع کو لیا. پھر شہادہ سے میں نے رب کے عرش کا مجاہدہ کیا. شہادہ سے میں نے اللہ کی حفاظت کو لیا. شہادہ سے میں نے اپنے رب کا در لیا. شہادہ سے میں نے نفس مطمئنہ لیا. شہادہ سے میں نے سکینہ لیا. شہادہ سے میں نے توجہ اللہ رضی اللہ تک کا مقام لیا. شہادہ سے میں نے اللہ کی رضا کو لیا. تو ہمیں یاد ہوگا کہ میں تو شہادہ والا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں شہادہ کی مثال بھی سمجھائی ہے. شہادہ جو ہے نا، کلمہ طیبہ، آپ نے فرمایا کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. یعنی یہ اتنا بندے کو بلندی دیتا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں، شہادہ ہمیں بلندی دیتا ہے. اگر ہم اس کو قائمہ کرنے والے بن جائیں، اگر ہم اس کے راستے پر چلنے والے بن جائیں نا، تو یہ ہمیں فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جائے. عرش پہ بھی لکھا ہوا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ شہادہ جب تم یہ راستہ لو گے نا، تو یہ تمہیں فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جائے گا. یہ تمہیں شیطان سے چھڑا کے رحمان تک لے جائے. لیکن ہم یہ راستہ لیں تو، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ وعدہ نبھائیں تو، ہم یہ رابطہ اپنے رب سے قائم کریں تو، ہمیں یہ معرفہ نصیب ہو تو ہی ہم محبہ والے اور مراقبہ والے اور اس راستے پر چلنے والے بنیں گے. تو ہی ہم، جب ہم شہادہ کے راستے پر چلتے ہوئے رب کے عرش، اللہ کی رضا تک پہنچیں گے نا، تو ہی پھر آخرت میں اللہ کی رحمہ ہمیں ملے گی، اللہ کی رضا ہمیں ملے گی. تو ہی ہم دنیا سے ایمان کا ذائقہ لے کر جائیں گے. تو ہی ہم دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت لے کر جائیں گے. تو ہی ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے. تو ہی ہم پر اللہ کی درجات اور مقامات اور انوار کی بارش ہوگی، جب ہم دنیا سے شہادہ کو ساتھ لے کر جائیں گے، شہادہ کو اپنی شہادہ بنا کے لے کے جائیں گے. آپ یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ میری پوری زندگی کی شہادہ، میری پوری زندگی کی مجاہدہ، میرا پورا زندگی کا راستہ، میرا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ
میرا نفس مطمئنہ کہاں سے آیا؟ شہادہ سے آیا۔ جب میں نے شہادہ کا راستہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کیا، اور جب میں اللہ پہ گیا تو میں متقی ہو گیا، اور جب میں محمد رسول اللہ تک پہنچا تو میں مومن ہو گیا۔ تو شہادہ میں درجہ ہیں، درجات ہیں کہ نہیں؟ شہادہ میں اللہ کی قربہ ہے، اللہ کی قربت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے تو یہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی تک لا کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پتہ آپ کو، لا بھی نہیں کہا کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، چاہتوں کو لا کہہ کے، ٹھوکر مار کے میں الہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور میں اللہ پہ کھڑا ہو جاؤں۔ ساری زندگی ہماری گزر گئی، ابھی تک ہم لا کے پیچھے ہی کھڑے ہیں، باہر ہی۔ ابھی تک سوچ رہے ہیں قدم رکھوں کہ نہ رکھوں، کیونکہ اگر میں نے لا کے آگے قدم رکھ دیا تو مجھے نفس کشی کرنی پڑے گی، مجھے اپنی چاہتیں، خواہشیں، محبتیں، زینتیں، راحتیں قربان کرنی پڑے گی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ مسلمان ہونا، آپ فرماتے ہیں، یہ شہادت گاہ ہے، یعنی تو شہید ہونے جا رہا ہے، شہادہ کے لیے، شہادہ کو نبھانا ہے نا اگر، تو پہلے اپنے نفس کو شہید کر، کہتے ہیں۔ نفس کیا کہتا ہے؟ میرا نفس کیا کہتا ہے؟ میرا اندر کہتا ہے آرام کر، انجوائے کر لائف، جو تیرا دل کرتا کر، عیش و عشرت، سکون، ادھر پھر ادھر پھر، یہ کھا وہ کھا، من موجی زندگی گزار، ٹور پھر عیش کر۔ یہ نفس کہتا ہے دنیا کے مزے، دنیا کے ذائقے، زینتیں، خواہشیں، ان میں وقت گزار، یہ نفس کہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لہون و لعب۔ نفس کہتا ہے لہون و لعب میں لگا رہے، کوئی سن میں جا، کوئی باغ میں جا، کوئی ونڈو شاپنگ کر، کوئی پھر ٹور، ادھر ادھر ٹائم ضائع کر۔ تو لیکن جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو لہون و لعب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آرام، سکون ختم، مرضی خوشی ختم، عیش و عشرت ختم، میرے جذبات خیالات ختم، میری زینتیں خواہشیں ختم، میں کو ذبح کرو۔ یہی تو لا ہے، تلوار۔ اسی کو تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم لا کہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں ایک تلوار آ جاتی ہے۔ دیکھیں لا کی شکل بھی تلوار جیسی ہے، تلوار آ جاتی ہے، اور اس تلوار کو اپنے من پہ چلاؤ۔ ہم تو دوسروں پہ چلاتے ہیں نا، دوسروں کی عزت پہ حملے، دوسروں کی ذات پہ حملے، دوسروں کے گھر بار پہ حملے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ لا سے اپنے اوپر مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ پہلا جہاد ہی یہ ہے کہ لا سے اپنی خواہشات کو ذبح کر، لا سے لڑ اپنی خواہشات سے، کہ میں نے اپنی خوشیاں، اپنی چاہتیں، اپنی زینتیں، اپنی محبتیں پوری نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا محاذ ہے، یہ جہاد ہے، یہ لا پہ لڑنا کتنا بڑا محاذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے نا کہ یہ جنگ پر لڑنے سے بھی بڑا جہاد لا والا جہاد ہے۔ ہم لڑتے ہیں یہ جہاد؟ ہم تو نہیں لڑتے، ہم تو لا کی بجائے والے ہیں، خواہشات میری شیطان تو بھی زینتیں میری آ جاؤ، زینتاں بھی خواہشاں بھی میری محبتیں بھی میرا خاندان بھی سارے ہم لا والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم تو والے ہیں، پہلے سب کو کہتے ہیں آ جا۔ جب سب آ جاتے ہیں، زینتیں، خواہشیں، محبتیں دنیا کی، تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں، روتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنی
کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم نے سب کو دعوت دی ہوتی ہے نا کھلے عام، خواہشوں کو، زینتوں کو، اپنی محبتوں کو، وہی ہمیں ڈبوتی ہیں. تو اگر ہم اپنے نفس کو لا کہہ دیں اور اللہ کے قرآن کو کہیں نور مصطفیٰ میرے من میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ہم کہہ دیں اللہ کی حدود میں ہم رہیں، تو پھر نہ ہم روئیں، نہ ہم دنیا کے لیے ڈپریشن میں جائیں، نہ ہم دنیا کے لیے تڑپیں، نہ ہمیں حسرتیں ہوں، نہ پچھتاوے ہوں، نہ ندامتیں ہوں، کچھ بھی نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ لا کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ خود کو فنا، لا تو ہوتا ہی فنا ہے. اس لیے جو لا الہ الا اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ تو کبھی دنیا کے لیے روتا ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا سے دامن چھڑاتا ہے. ہم تو دنیا کے لیے روتے ہیں کہ نہیں؟ میرے بچے، میرا کار، میرا خاندان، میرا مال، میرا دولت، میرے پیسے، سارا کچھ دنیا کا ہے. اسی لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں ہم نے تو ابھی لا کہا ہی نہیں ہے، یا اگر کہا ہے تو لا کا رستہ نہیں لیا، لا کی طرف قدم اٹھایا ہی نہیں ہے. ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں اگر میں نے لا کہہ کے قدم اٹھا دیا تو پھر تو مجھے زینتیں، خواہشیں، دنیا کی محبتیں، راحتیں مجھے سب چھوڑنی پڑیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر زینتوں والے آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، تو پھر تو آپ کہو گے اگر میں نے لا کہہ دیا تو میرے تو ساتھ کوئی نہیں چلتا. اگر میں نے لا کہہ دیا تو میرے تو ساتھ نہیں کوئی چلتا، میرا تو نہیں کوئی بنتا. لا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جاہلیت کو چھوڑا، ظلمت کو چھوڑا، غفلت کو چھوڑا، منافقت کو چھوڑا، دنگا فساد سب چھوڑا. تو پیچھے آپ کے پاس رہ کون جانا ہے؟ یہ سوچیں آپ کہ دنیا میں جو لوگ ہیں سارے کون ہیں؟ زیادہ تر لوگ جاہلین ہیں، غافلین ہیں، منافقین ہیں، ظالمین ہیں، مفسدین ہیں، مجرمین ہیں، کاذبین ہیں، فاسقین ہیں. دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. تو جب آپ نے لا کہہ دیا، اس کا مطلب ہے میں نے چھوڑ دیا غفلت کو، جہالت کو، ظلمت کو، منافقت کو، فساد کو، لڑائی جھگڑے کو، میں نے سب چھوڑ دیا، زینتوں کو، خواہشوں کو. تو آپ مجھے بتاؤ پھر آپ کے ساتھ رہ کون جائے گا؟ یہ سوچیں آپ. پھر آپ کے پاس جو رہ جانا ہے نا وہ الا اللہ، صرف اللہ ہوگا. اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ جب تم کہتے ہو نا لا الہ لا اکراہ فی الدین، جب تم کہتے ہو اور اسلام کے دین کے گھر میں آتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد میں نے تمہارے لیے ہدایت کو واضح کر دیا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ، شیطان کے ساتھ تمہارا جہاد شروع ہے. لا کہنے کے بعد طاغوت کے ساتھ آپ کا جہاد شروع ہے. اور طاغوت شیطان والے پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ شیطانی ٹولے، غافلین، جاہلین، منافقین، ظالمین، مفسدین، مجرمین، یہ سارے شیطان کے روپ ہیں. من الجنۃ والناس. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. جب آپ لا کہہ دو گے، جب آپ شیطان کے سارے جو روپ ہیں، جو ٹولے ہیں، ان کو لا کہہ دو گے تو آپ کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ سب سے مشکل جہاد ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے مشکل جہاد ہے. الا اللہ. آپ جب الا اللہ پہ کھڑے ہوں گے نا تو آپ چاروں طرف دیکھیں گے کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے مشکل منزل ہوتی ہے الا اللہ کی. اور اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی عبادت کرو تو مخلصین لہ الدین، خالص، پہلے من پاک نیت صاف کر کے اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو. جب آپ خالص ہو جاتے ہو، من پاک نیت صاف، تو آپ کے ارد گرد بھی پھر خلاص ہی ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ من خالص ہو گیا اور ارد گرد بھی خلاص ہو گیا. بندہ کوئی نظر نہیں ہونا آپ کو، کیونکہ سارے جو بندے دنیا دار ہوتے ہیں، منافقین، ظالمین، جاہلین، غافلین، خاسرین، فاسقین والے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے پیچھے چلو گے تو پھر آپ بھی غافل ہو جاؤ گے. اگر آپ ان کے پیچھے چلو گے تو پھر آپ بھی جاہلین میں سے ہو جاؤ گے.
اللہ تو کہتا ہے کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. یہ کتنا بڑا امتحان ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی. یہ شہادہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر زبانی شہادہ ہے پھر تو کوئی مشکل نہیں. کئی جو لا الہ الا اللہ ہو، کری جو شیطان کے پیچھے رادر دین، بجائے اس کے کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے جاؤ، شیطان کے پیچھے چلی جاؤ، خاندان کے پیچھے چلی جاؤ، رشتہ داروں کے پیچھے چلی جاؤ. زبانی شہادہ. لیکن اگر شہادہ کو عملی فعلی بنانا ہے نا، شہادہ سے مجاہدہ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ الا اللہ کہتے ہیں، جب آپ اپنا من خالص کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ارد گرد بھی خلاص ہی ہو جاتا. رشتہ دار کوئی رہتا نہیں، بندہ کوئی رہتا نہیں، کیونکہ من پاک اور نیت صاف والا کوئی رہتا نہیں. جس کا من پاک اور نیت صاف نہیں ہے، جو مخلصین اللہ الدین والا نہیں ہے، جو تجاہدوا فی سبیل اللہ والا نہیں ہے نا، وہ آپ کے ساتھ پھر چل نہیں سکتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شہادہ میں اصل میں کتنا بڑا مجاہدہ ہے. کیونکہ اسی سے پھر آپ کو ملے گی اخلاصہ، من کا جو اخلاص ہے نا، اخلاص مجاہدہ سے ملتا ہے. اور یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ یہی تو دیکھے گا کہ تمہیں اپنا خاندان پیارا تھا، تمہیں دنیا پیاری تھی، یا تمہیں میرا اخلاص، میرا تقوی اور میرا مجاہدہ پیارا تھا. آپ سوچیں ذرا، یہ کتنا بڑا امتحان ہے. آپ کو تو شعور ہی نہیں ہے. آپ تو شہادہ کہہ کے تو مڑ کے یو ٹرن لے کے آ جاتے ہیں. ادھر لا الہ الا اللہ کہا، سیدھا نہیں جاتے محمد رسول اللہ کی طرف. یہ والا یو ٹرن غلط ہے ویسے، جو یہ والا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے یو ٹرن لے کے آگے خاندان کے پیچھے لگ جاؤ، آگے ادھر سے یو ٹرن لے کے رشتہ داروں کے پیچھے لگ جاؤ. اسی لیے ہم کسی منزل پر پہنچتے نہیں. لا الہ الا اللہ جب کہا کہ یو ٹرن لے کے واپس نہیں آنا، میرے رشتہ دار کدھر ہے تو میرا خاندان کدھر ہے تو میرا ٹبر کدھر ہے، نہیں. اس کے بعد سیدھا جانا ہے محمد رسول اللہ. جب وہاں تک آپ پہنچیں گے نا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا، پیچھے ہونا کوئی بھی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ تک جب تک آپ نے پہنچنا ہے نا، عمران خان کی طرح رہنا، نال کوئی بھی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے. یہ میں آپ کو عملی تصویر دکھا رہی ہوں. یہ عملی تصویر ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے یو ٹرن لے لیتے ہیں نا، پھر اپنی زینتیں، خواہشیں، اپنی راحتیں، دنیا کے مال و متاع کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. وہ پھر لا الہ الا اللہ شہادہ والے نہیں ہوتے، وہ فتنہ والے ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. وہ لوگ صحیح فتنہ والے ہوتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہہ کے سیدھا نہیں جاتے نا محمد رسول اللہ تک، اور بیچ میں سے مڑ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اب میرا خاندان، بھائی میرے بچے، میری اولاد، میری آرام، میرا سکون، میری خوشی، میرے خواب، میری خواہشات. یہ فتنہ ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. یہ وہ فتنہ ہے جس میں شیطان ہمیں ساری زندگی جکڑ کے رکھتا ہے. شیطان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، لیکن کبھی محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اتنا مکار ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، لیکن عملی طور پہ لا تتبعوا خطوات الشیطان نہ کرنا. اس لیے آپ سوچیں، جب ہم عملی طور پہ لا تتبعوا خطوات الشیطان نہیں کرتے نا، تو پھر جو اللہ کا وعدہ ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، جو ہمیں آج تک نہیں سمجھ آیا. ہم کہتے ہیں اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی برداشت سے زیادہ. تو اللہ کہتا ہے تو بھی تو شیطان کے پیچھے نہ چل. جب تو شیطان کو لا نہیں کہہ رہا تو میں کیوں کہوں کہ لا یکلف نفسا الا وسعها. میں تو تیرے ایسا تجھے رکھوں گا نا، یہ پیس کے رکھ دوں گا. پھر اللہ بھی پھر کہتا ہے جب تو نے شیطان کو لا نہیں کہا
تو میں پھر کیوں تجھے ہلکی آزمائشیں دوں؟ لا یکلف نفسا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیوں اللہ کہتا ہے پھر میں کروں جب تو نے نہیں کیا؟ یہ تو تب اللہ کرتا نا، یہ ہم آج آیت کتنی پڑھتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے پریشان ہو یا رونا رو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ نے تو کہا ہے قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کے آزماتا نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے، اللہ نہیں آزماتا، ان کو نہیں آزماتا جنہوں نے لا کہا اور اس پر عمل کیا، اس کا راستہ لیا، اس کا وعدہ نبھایا، اس کا رشتہ اپنے رب سے توڑ نبھایا محمد رسول اللہ تک۔ اور آپ سوچیں جو محمد رسول اللہ کے پیچھے چل پڑا اسے تو دنیا کی تکلیف لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسے تو اپنے آپ فیل ہی نہیں ہونی۔ آپ سمجھیں یہ پوائنٹ ذرا، اسے تو احساس ہی نہیں ہوگا، دنیا آئی کہ گئی پتہ ہی نہیں، اسے تو یہ فکر ہوگی کہ میں نے سنت شریعت، میں نے تو شہادہ کی فکر کرنی ہے، میں نے تو شہادہ کا وعدے کی فکر کرنی ہے، میں نے تو شہادہ کا رشتے کی فکر کرنی ہے، میں نے کو تو شہادہ کو قائمہ رکھنا ہے، میں نے تو شہادہ کو نبھانا ہے، میں نے تو شہادہ کے احلاسہ اور حقیقہ کو پانا ہے، میں نے تو شہادہ سے اللہ کی رضا تک جانا ہے۔ جس کا دل دماغ سوچ اس میں ڈوبا ہوگا، آپ مجھے بتاؤ اس کے اوپر تو پہاڑ بھی گزر جائے گا، اس کو محسوس نہیں ہونا، وہ تو کہے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجھے تو واقعی کوئی تکلیف کبھی آئی ہی نہیں، کوئی پریشانی کبھی آئی ہی نہیں۔ لیکن یہ تو اس کے لیے ہوگا جو شہادہ کو نبھانا اور شہادہ کی حقیقت اور معرفہ اور مجاہدہ والا ہوتا ہے۔ آج آپ کو دیکھیں اس آیت کا معنی بھی سمجھ آ گیا ہوگا، ہیں کہتے ہیں نا اکثر اللہ تو کہتا ہے تو پھر پتہ نہیں اس کے اوپر کیوں اتنی آزمائش آ گئی، کیوں پتہ نہیں اس کے اوپر اتنی بیماری تکلیف آ گئی، جبکہ اللہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں پر تو ہی تو کہے نا لا تتبعوا خطوات الشیطان، جب تو شیطان کے پیچھے لگے گا تو اللہ کہتا ہے پھر رگڑے تو میں تجھے ایسے لگاؤں گا نا میں تو تجھے پکڑوں گا، بل بأسائی والضرائی، یہ بھی تو آیتیں دیکھیں نا قرآن پاک میں ہے، اللہ نے یہ بھی تو کہا ہوا ہے کہ اگر تو میری نہیں مانے گا، اگر تو میرے راستے پر نہیں چلے گا، اگر تو مجاہدہ نہیں کرے گا، اگر تو تقوی والا نہیں بنے گا، تو پھر اللہ نے یہ بھی تو قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں تجھے پکڑوں گا، والبأسائی والضرائی، تکلیف سختی سے، ایسا کہ تیرے 14 طبق روشن کر دوں گا میں، تو یہ لگ پتہ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ تکلیف اور سختی سے پکڑتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پکڑتا کیوں ہے جب ہم نے شہادہ کو نبھایا نہیں ہے۔ اور الٹا لوگ استغفر اللہ اللہ کو الزام دینے لگ جاتے ہیں کہ میرے لیے ساری تکلیفیں، میرے لیے ساری پریشانی، تو اللہ کہتا ہے تو نے بھی تو شیطان اور نفس کا رستہ لیا ہوا ہے نا، تو نے بھی تو میرے کلام کو، میری آیات کو، میرے احکام کو، میری حدود کو بلایا ہوا ہے نا، تو پھر جا، مجھے نہیں تیری کوئی بھی پرواہ۔ اللہ تو پہلے ہی کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اگر ہمیں اللہ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے بھی تیری پرواہ نہیں، پھر جا۔ اللہ کا سہارا ملتا ہی اسے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں شہادہ کا مطلب ہی یہ ہے، شہادہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا لے لو مضبوط سہارا، تاکہ دنیا سے تمہارا شیطان سے ہو جائے کنارہ۔ لیکن یہ شہادہ اور یہ کنارہ ہمیں پتہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نہیں کرتے مجاہدہ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کا تو قرآن پاک میں وعدہ ہے، جب تم شہادہ کہو اللہ کہتا ہے تم جہاد، اس کے بعد تمہارا شروع، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، شیطان سے جہاد کرو، شیطان کی نفی کرو، پہلے تو نفس کی نفی کرو نا، اور پھر شیطان سے لڑو۔ جب تم یہ کرو گے نا ہر وقت، تمہیں ہر وقت میری فکر ہوگی، تمہیں ہر وقت سنت مصطفیٰ، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت کی فکر ہوگی، تمہیں ہر وقت صراط المستقیم، تقوی کے زیادہ راہ کی فکر ہوگی، انعمت علیہم کی فکر ہوگی، اللہ کی رضا اور اتباع مصطفیٰ کی فکر ہوگی نا، تو پھر اللہ کہتا ہے جب تم اس طرح سے شہادہ کو قائمہ کر کے آؤ گے
تو پھر تمہیں آخر میں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ یہ شہادہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے، اللہ کی حفاظت عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت عطا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں برکت عطا کرتا ہے، ہمیں احلاسہ عطا کرتا ہے، ہماری روح کو غذا عطا کرتا ہے، روح پر سکینہ نازل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں صلہ عطا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا عطا کرتا ہے، اللہ کی ہمیں رضا اور بخشش تک پہنچاتا ہے، ایمان کا ذائقہ دیتا ہے، ہمیں حیا والا بناتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں حیا والا بناتا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت تک پہنچاتا ہے، ہمیں حق پر قائمہ والا بناتا ہے، ہمیں خشیت اللہ والا بناتا ہے، ہمیں رضی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ شہادہ ہمیں توکل علی اللہ والا بناتا ہے، شہادہ ہی ہمیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی عطا تک پہنچاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شہادہ آغاز سے لے کے انجام تک ہمیں اپنے رب سے ملاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں شہادہ کا یہ شعور ہے؟ تو جب تک شہادہ ہی ہماری معرفت نہیں ہے، ہمیں شہادہ کی معرفت نہیں ہے، شہادہ کی جب تک ہمیں حقیقت ہی معلوم نہیں ہے، جب تک ہم شہادہ کے لیے مجاہدہ نہیں کریں گے، جب تک ہم شہادہ سے تزکیہ نہیں لیں گے، جب تک ہم شہادہ کو اپنی زندگیوں میں قائمہ نہیں کریں گے، تب تک ہمارے رب سے ہمارا رابطہ اور ہماری عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادہ کی فہمہ عطا فرمائے، تاکہ ہم شہادہ کے لیے مجاہدہ کرنے والے بن جائیں، شہادہ کو قائمہ اپنی زندگی میں اور اس سے احلاسہ اور تزکیہ لینے والے بن جائیں، تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی بن جائیں، اور ہم اللہ کے شہادہ سے حقیقی بندہ، اللہ کے ہم حقیقی بندہ بن جائیں۔ آمین سبحان